जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने याह्या सिनवर को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवर जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को आईआरजीसी के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद याह्या सिनवर जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के ज़रिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे, और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था, इज़्ज़ुद्दीन कासम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना, जिसे वो कहते हैं ना, एक गज़ा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। बैक इन 1962 इन्होंने ये सारी की सारी जब पैदा हुए और स्ट्रगल शुरू की, पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म की एंड रेजिस्टेंस की एंड ऑल दैट। और ये जो इज़ इज़्ज़ुद्दीन सॉरी इज़ इज़्ज़त इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड जो है, इज़्ज़ुद्दीन कासिम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज़ कि इज़राइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इज़राइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वाज़ द की आर्किटेक्ट। इज़राइल इसको अपनी बहुत बड़ी फ़तह समझता है। मतलब ये है, जंग ख़त्म नहीं हो रही। आपको पता है कि क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल हैं, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास, ठीक है जी। और थर्ड मिसाइल का आना एक बहुत बड़ी बात है। जो थर्ड मिसाइल है, इनको कहा जाता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक जो है ना, यूएस डिज़ाइन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है मीडियम से इंटरमीडिएट जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी थे? फॉर लेबनान, क्योंकि वहाँ से हमास तो ठीक थी, लेकिन जो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था, वो जो हसन नसरुल्लाह से आ रहा था। हसन नसरुल्लाह को तो उन्होंने मार दिया, ठीक है जी, लेकिन उससे भी उनको जो बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा था, उनको ये था कि हिज़्बुल्लाह का क्या करना है। हिज़्बुल्लाह के पास जो रॉकेट थे, वो सारे ईरान के दिए हुए थे। ईरान इस वक़्त मुश्किल में फँस गया है, क्योंकि ईरान का सारे का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उन्होंने दिया था हिज़्बुल्लाह को और हमास को, वो टूट रहा है। और हिज़्बुल्लाह के आपको पता है कि चीफ हसन नसरुल्लाह को बैरूत में कत्ल कर दिया गया, ठीक है। इस्माइल हानिया को पहले कत्ल, ये इस्माइल हानिया की जगह आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान कहाँ खड़ा है, इज़राइल कहाँ खड़ा है, और अमेरिकन्स कहाँ खड़े हैं। देखिए, ईरान की तो इस वक़्त पोज़ीशन बड़ी कमज़ोर है, और ईरान की पोज़ीशन इसलिए कमज़ोर है बिकॉज़ ईरान के जितने भी ग्रुप्स थे, हमास, हिज़्बुल्लाह, हौथीस, ये सारे के सारे जो है वो इंतहाई कंप्रोमाइज़िंग पोज़ीशन में आ गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इज़राइली जो हैं उन्होंने समझ लिया है कि हाउ टू डील विद दीज़ गाइज़। और ये आपको पता है कि उन्होंने इसको समझते हुए इस सारी सिचुएशन को, ये एक पिक्चर है जो याह्या सिनवर की है। इट्स अ वेरी ब्रूटल पिक्चर। और ये इनको उन्होंने कत्ल कर दिया है, और ज़ाहिर बात है स्ट्राइक के ज़रिए कत्ल किया है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल कानी जो हैं क्या नाम है उसका, ईरान के जनरल कानी जो हैं, उनके बारे में जो चीज़ें आई हैं वो बड़ी परेशान कुन है। जनरल कानी वाज़ अ मैन
جو کہ کہا جا رہا ہے ہی واز اے مول آف اسرائیل، ٹھیک ہے، کمانڈر آف دا قدس فورس، جو ایران کی الیٹ اسلامک جو ہے نا الیٹ یونٹ جو ہے اسلامک IRGC کی، ایران اسلامک ریولوشنری گارڈ کور اسے کہتے ہیں IRGC، یہ اس کے ہیڈ تھے۔ 2020 میں ہوا جنرل قاسم سلیمانی کی جب اسیسینیشن ہوئی ڈرون سٹرائک کے ذریعے، تو اس وقت کانی کو جو ہے اس کا ملٹری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس کو بنایا گیا۔ سنا ایران عراق وار میں بھی تھے۔ اب ایران جو ہے، اب قاسم سلیمانی امپورٹنٹ بندہ تھا، امریکنز نے مار دیا اس کو۔ اب سننے میں آیا کہ جو کانی ہے جنرل کانی، اس کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ یا کوئی حملہ ہو جاتا تھا یا حملہ نہیں ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل جو حسن نصر اللہ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حسن نصر اللہ انہی کو ملنے جنرل کانی جو ہیں، اور حسن نصر اللہ جس کمپاؤنڈ میں مارے گئے وہ بیسیکلی جنرل کانی کو ملنے آئے تھے وہاں پہ، اینڈ دین ہی گاٹ کلڈ بائی دس اسٹرائک۔ سو یا تو ان کو یہ ایک اسیسمنٹس ہیں کہ شاید یہ وہ بندہ ہے جس کے یہ ٹینیور میں اس طرح کی اسیسینیشنز ہو رہی ہیں۔ جب جنرل قاسم سلیمانی تھا تب تو کچھ نہیں ہوا۔ سو جنرل کانی جو ہے وہ ایران بڑا پریشان ہے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا IRGC کے کمپاؤنڈ کے اندر اسماعیل ہانیہ کو مارا گیا۔ یعنی کہ آیت اللہ خامنائی کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، امپورٹنٹ لوگ مارے گئے، جو کہ جنرل کانی جن کے ساتھ ڈائریکٹ کورسپونڈنس کرتا تھا، رابطے میں تھا۔ اور قدس فورس جو ہے IRGC کی، یہ مین رول پلے کرتی ہے۔ قدس فورس IRGC کی مین رول پلے کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو جنرل کانی ہے اس کی لائلٹی کس کے ساتھ تھی؟ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ جو ایران کے ملیشیاز ہیں اور ایران کے جو دوست ممالک ہیں ان کو مڈل ایسٹ میں سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایران اسرائیل جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ گیم کرنی کیسے ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ وہ امریکنز کی بھی نہیں سنتے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی نہیں سنتے، ایون کہ جو کل رولا مچا، جس میں آپ دیکھیں جو رولا مچا، اس رولے کے اندر امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بات بتاؤں، جو رولا مچا اس رولے میں کیا ہوا کہ جو دیکھیں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ایک طرف کانی کے اوپر کوسچن مارک لگا ہوا ہے، دوسری طرف ایران کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے۔ ایران کے سارے جو پراکسیز ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ امریکنز اسرائیل کو کہہ رہے ہیں اپنا ہیومن رائٹس ریکارڈ ٹھیک کرو، مذاق ہی کر رہے ہیں نا ویسے تو۔ یورپینز پریشان ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے ہم اس کی کیسے سپورٹ کریں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو تم نے کرنا ہے کرو۔ کل جو UN کے جو لوگ تھے جو کہ لبنان کے اندر تھے، انہوں نے اسرائیل نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، UN نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ اب وہ بھی ایک لڑائی ہے، اب بیسیکلی وہ بھی ایک لڑائی ہے اور بہت بڑی لڑائی ہے بھیا، یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کے آگے کوئی چیز نہیں ٹک رہی، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے اسرائیل کے آگے کچھ بھی نہیں ٹک رہا، صحیح معنوں میں اگر دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ٹک رہا۔ اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو اس چیز کا بڑے اچھے سے پتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ ایک ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ٹارگٹ بڑا کلیئر ہے کہ نہ حماس کو چھوڑنا ہے، نہ حزب اللہ کو چھوڑنا ہے، نہ ہی ایران کی پراکسیز کو چھوڑنا ہے۔ وہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کلیئر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں دیکھیں ایک بات بتاؤں، وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ آرمی دنیا جو ہے، عالم سارے کا سارا عالم پریشان ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں۔
ایون کہ انڈیا بھی اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اب بات کر رہا ہے. پہلے انڈیا جو ہے وہ ایک سپورٹ تھی، لیکن اب ان کو بھی بات آ رہی ہے. ایک پیرے کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہوسٹیجز رہا ہونے چاہیے، دوسرے پیرے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کچھ اور کر لو. ٹھیک ہے نا جی، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. اور کچھ راستہ ڈھونڈو، اختیار کرو. امریکہ کو اب دیکھیں نا، اب فرانس امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم مسئلہ بھی دے رہے ہیں. آپ سیز فائر تب ہوگا جب امریکہ اسلحہ دینا بند کرے گا. امریکہ اسلحہ نہیں دے گا. میں 1 سالوں میں ابھی میں ایک براؤن یونیورسٹی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، کوئی $18 ارب کا اسلحہ جو ہے دیا ان کو. $18 ارب کا اسلحہ یار. ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میرے خیال ہے غزہ، اس کے لیے $18 ارب کا اسلحہ دے دیا. $18 بلین. انہوں نے کوٹ کے جو ہے نا حماس کو، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ونس فار آل یہ ختم ہی کر دینا چاہتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دو. یہ حماس والا جو ہے نا، یہ روز یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کانسیپٹ ہی ختم کر دو. ٹھیک ہے نا جی، کنسیپٹ ہی ختم کر دو اس کا. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. اور انڈیا فرینکلی اسپیکنگ تو دیکھ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں، جسٹ آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ اس سارے عرصے کے دوران آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اس سارے عرصے کے دوران ایک چیز نوٹ کیجئے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے تیسے جو بھی ہو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، ویسٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہیں آسان نہیں چھڑنا انہیں، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. سمجھیں کہ ایک بڑی ایک پرابلمیٹک سی چیز ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں چلا کہ ایران کو خاص طور پر کچھ پتہ نہیں چلا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ ایران سمجھ رہا تھا کہ ہمارا کنٹرول ہے. انہوں نے سارا کنٹرول ختم کیا. اب اسرائیلی ڈیفنس فورس جو ہے صرف انٹیلیجنس کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اینڈ نیشنلزم اینڈ مذہب، وہ ان کے پاس بھی 3-4 کارڈ ہیں، وہ اس کے اوپر ہے. ان کی آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس جو موساد ہے وہ بڑی لیتھل ہے وین اٹ کمز ٹو بندے خریدنے کے. تو وہ ماہر ہیں جنہوں نے ایران کے اندر بندے خرید لی ہیں. آیت اللہ خامنائی جو ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے اندر بندے خرید لی ہیں. اب آیت اللہ خامنائی کو کتنا بڑا پرابلم ہوگا کہ اس کے فوجی بک جائیں. آیت اللہ خامنائی کے فوجی بک جائیں. آیت اللہ خامنائی کے فوجی بک جائیں. ٹھیک ہے نا جی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا جی. مجھے ایسے لگتا ہے، میری جو رائے ہے اور جو میری آبزرویشن ہے اور جو میری سوچ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان جسٹ فیو ڈیز ٹائم انہوں نے بیروت، حزب اللہ، یہ سارے جو گروپس ہیں ان کے اوپر مزید ٹارگٹ کرنا ہے. جو تھرڈ میزائل سسٹم آیا ہے، اب اس کو آپ دیکھ لیں. اب تھرڈ جو ہے وہ یہ جسے کہتے ہیں نا ایک جو براڈر لیڈ ڈیفنس سسٹم جو ہے، براڈر لیڈ ڈیفنس سسٹم ہے. آپ نے نام سنا ہوگا پیٹریٹ میزائلز کا نام سنا ہوگا. اب یہ جو تھرڈ ہے، یہ بیلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کرتا ہے، بے شک وہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہوں.
بے شک وہ زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر ہوں یا باہر ہوں. اور اس کے بارے میں یہ تھرڈ میزائل سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ نکلتا ہے اور جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے یہ اس کے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو ان کی بڑی کلیئرٹی ہے اس سلسلے میں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو پھر ٹیکنالوجی ہے نا، تو وہ لیبنان پہ انہوں نے بارڈر پہ لا کے لگا دی ہے. اسرائیلی فوجی تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا امریکن فوجی لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا جی، امریکن فوجی لے کے آؤ. اور جو تھرڈ میزائل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرسیپٹر میزائل جو ڈسٹرائے کرتا ہے، انکمنگ میزائل کو ڈسٹرائے کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ مطلب کولائڈ کر جاتا ہے. اس کی جو کائنیٹک انرجی ہے اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے تھریٹ کو. سو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا افیکٹو ہے. سو اس کی جو ڈپلائمنٹ ہے یہ موبائل ہے، کہیں پہ بھی اس کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا، اس کے جو میزائل ساری باتیں لگے ہوتے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ریڈار سسٹم ہے، لانچرز ہیں، فائر کنٹرول سسٹم ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے. اس کے کمیونیکیشن یونٹس ہیں. سو اس کی جو رینج اینڈ آلٹیٹیوڈ میں کہا جاتا ہے کہ جو تھرڈ جو ہے وہ جو اسرائیل اب اس کے حزب اللہ کے خلاف استعمال کرے گا، کیونکہ حزب اللہ واز ایبل انف ٹو سینڈ ڈرونز ان سائڈ اسرائیل. چھوٹا سا تو اسرائیل ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ اس کو بڑے طریقے سے ڈیمیج کر سکتے ہیں، لیکن صرف ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک چیز ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں جی، تھاٹ جو ہے یہ 150 کلومیٹر جو کی آلٹیٹیوڈ سے چیزوں کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. 200 کلومیٹر کی رینج ہے، مطلب بہت بڑی رینج ہے یار یہ. مطلب انکمنگ میزائل کو ریڈ کر لینا، ٹھیک ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور ود آل دا موبائل لانچرز کے ساتھ. اینڈ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، لڑائی جنگ جو ہے وہ تو حزب اللہ کے لیے مشکل ہو گئی. حسن نصر اللہ تو چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، جنرل کانی بھی پکڑا گیا، یا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مول تھے. مطلب کوئی ایرانیوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. فرینکلی اسپیکنگ کوئی ان کو پتہ نہیں ہے. ان کی جسے کہتے ہیں نا ساری کی ساری پلاننگ کی اسرائیل نے اس دفعہ ملیامیٹ کر دی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تھوڑا بہت ہم کریں گے، جائیں گے، جنگ تھوڑی دیر رہے گی. ان کو یہ ایڈوانٹیج اس چیز کا آیا، انہوں نے کہا یار اچھا اس کا ایک ہی حال ہے کہ لمبی جنگ لڑو، اتنی لمبی جنگ لڑو کہ غزہ کے اندر حماس ہار جائے، حزب اللہ ہار جائے، کیونکہ ہمارے پیچھے تو ریسورسز ہیں اور ساری کی ساری وار کیبنٹ ہے. لوگوں نے اندر بٹھا لیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں ونس فار آل ہم نے اس مسئلے کو ختم کر دینا. وار کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، سارے کے سارے پولیٹیشین حکومت میں ہیں. شور کس نے ڈالنا ہے؟ الیکشن ہونے نہیں. بی بی نیتن یاہو جو ہے وہ انتہائی ان پاپولر ہے. وہ کبھی میکرون کو دھمکیاں لگاتا ہے، وہ ہر ایک کو دھمکیاں لگا دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو پتہ ہے میرے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دے آر دیر ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے، بہت بڑا سیٹ بیک. لیٹس سی اس سے کیا نکلتا ہے اور کیا نہیں نکلتا، اینڈ کیسے چیزیں جو ہیں فردر اس میں ہوتی ہیں.